बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल लाइब्रेरी वॉइस। तमाम न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए मेरे चैनल लाइब्रेरी वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए चलते हैं आज के नॉवेल साया की एपिसोड की तरफ, जिसके राइटर एम ए राहत हैं। इदरीस अली गहरी सोचों में डूबे रहे, फिर बोले, आलिजा परेशान ना हो, तुम्हारी अफसुर्दगी हमें दुख दे रही है। बाखुदा ये बात हमारे जहन में नहीं आई थी। बात सिर्फ इतनी सी है कि अपनी ज़ात के लिए कुछ करते हुए खौफ का एहसास दिल में रहता है, तुम्हें कोई नुकसान ना हो जाए। लेकिन खैर, पहली बार अपनी ज़ात के लिए भी कुछ करेंगे, क्योंकि हमारी परेशानी है, अल्लाह मालिक। और कैसी अजीब बात है बाबा इदरीस कि आमतौर से लोग जिनों के लिए वजीफ़ा पढ़ कर इन्हें काबू में करते हैं और फिर इनसे अपने मफादात के लिए काम लेते हैं। लेकिन मैं ऐसा जिन हूँ जो किसी बुज़ुर्ग से ये दरख्वास्त कर रहा है कि मेरे लिए कुछ करें, मुझे किसी ऐसे शख्स के कब्ज़े में ना जाने दें जो मेरे लिए अज़ाब जाँ बन जाए। अल्लाह बेहतर करेगा, बाबा इदरीस अली ने जवाब दिया। राजगंधल लम्हा लम्हा मर रहा था, इसके गुनाहों का हिसाब हो रहा था। अपना धर्म तो खैर खो ही चुका था, काले धर्म में आ गया था। लेकिन काले धर्म में आने के बाद इसने जो ज़िंदगी गुजारी थी वो बहुत ऐश की ज़िंदगी थी। लोगों को नुकसान पहुंचाने में वो अपना सानी नहीं रखता था। वो न जाने किस किस के लिए क्या क्या था, लेकिन अब इसके लिए कोई कुछ करने वाला नहीं था। और नौबत यहाँ तक आ गई थी कि अब वो सपेरों का कैदी था। चंगेज़ू ने इसे 13 साल के लिए मफलूज कर दिया था। यही शुक्र था कि चतर नंदी इसके पास मौजूद थी। ये वीरान पहाड़ जिसकी एक गुफा में वो कैदियों की ज़िंदगी गुजार रहे थे, दूर दराज के इलाके में था। और ये एक तरह से जादू नगरी थी, जहाँ सपेरे अपने कैदी सांपों को रखा करते थे। ये नागों के पुजारी नाग देवताओं से मोहब्बत करने वाले अपने अलग जादू मंत्र रखते थे और इनके सारे काम बिल्कुल मुख्तलिफ हुआ करते थे। और यही वजह थी कि राजगंधल इस बारे में कुछ भी नहीं जानता था। चतर नंदी खुश थी और कहती थी, मुझे इसकी कोई चिंता नहीं है मेरे शीशनाग कि मैं यहाँ कैदी हूँ। हाँ, मैं इस वक्त मर जाती जब मैं अकेली होती और सपेरों की कैद में होती। चतर नंदी, तू नागिन है, कोई ऐसी कोशिश कर कि इसके चुंगल से निकल जाएं। शीश देवता, तेरे आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकती। अफसोस तो यही है चतर नंदी कि मैं शीश नाग नहीं हूँ। अगर तू नाग नहीं है तो फिर कौन है? बस ये समझ ले कि अपनी राजधानी से महरूम एक ऐसा राजा हूँ जिसका सब कुछ छिन गया है। चतर नंदी हैरानी से इसे देखती रही, फिर ताज्जुब भरे लहजे में बोली, शीश नाग, तुझे नाग देवता की सौगंध, मुझे बता तू ये क्या कह रहा है? हाँ चतर नंदी, मैं नाग नहीं हूँ, इंसान हूँ। इंसान? ये कैसे हो सकता है? नाग या शीश नाग अगर 1000 साल की उम्र पा ले तो इसके अंदर रूप बदलने की कुव्वत पैदा हो जाती है और वो कोई भी सूरत इख्तियार कर सकता है। पर एक मनुष्य, एक इंसान रूप बदल कर नाग कैसे बन सकता है? और नाग भी शीश नाग? चतर नंदी बस यूं समझ ले कि महाशक्ति हासिल करने के जनून में अपनी सारी कुव्वतें खो बैठा और यहाँ तक कि अपने एक मकसद के हसूल के लिए शीश नाग बन गया। है नाग महादेव, ये तो बड़ी अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है ये। हाँ बस है, अजीब बात यह है मेरे शीशनाग कि मैं भी मुकम्मल नागिन नहीं हूँ। क्या? राजगंधल चौंक पड़ा। हाँ, इसके पीछे एक अनोखी कहानी है। क्या? राजगंधल ने सवाल किया। चतर नंदी जमीन पर बल खाने लगी। बहुत देर तक वो इसी तरह जमीन पर लौटती रही और फिर बोली, मैं पूरी नागिन नहीं हूँ। मेरा पिता इंसान था और माँ नागिन। चतर नंदी, अगर तू मुझे कोई कहानी सुना रही है तो ऐसी झूठी कहानी मुझे मत सुना। नहीं मेरे शीश, मैं तुझसे कोई झूठ नहीं बोल सकती। ये कहानी बहुत पहले शुरू हुई थी, इस समय जब दरियाए कोहला में ज़बरदस्त बाढ़ आई थी। कोहला बहुत वसी और अरीज दरिया था, बेशुमार दास्तानों का अमीन। बस्ती संदालिया कोहला ही के किनारे आबाद थी। कोहला ने इस इलाके को माला माल कर दिया था। कुदरती हुस्न और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ों से आरस्ता ये इलाका देखने वालों के लिए बहुत ही हसीन था। कोहला की तारीख सदियों पुरानी थी। ये दरिया हज़ारों साल से इस इलाके में रहने वालों की कहानियों से वाकिफ़ था। हुस्न जमाल में बेमिसाल इस दरिया के किनारे आबाद बस्ती संदालिया के लोग कोहिला की इसी तरह इज्जत करते थे जैसे किसी बूढ़े बुजुर्ग की। कोहिला को पूजा जाता था, तरह तरह के जादू मंत्र इसके किनारे हुआ करते थे। साल में एक बार बहुत बड़ा जश्न भी मनाया जाता था। बस्ती संदालिया में कोहिला जहाँ से गुजरता था वहाँ से थोड़े फासले पर पहाड़ों की बुलंदियों से एक अजीम आबशार भी गिरता था और जहाँ ये पानी कोहिला में गिरता था वहाँ पानी की सफ़ेद धुंध 20-25 फुट ऊंची उठती थी और हर वक्त पानी की सफ़ेदी यहाँ देखी जा सकती थी। पानी की सफ़ेदी के इर्द गिर्द चट्टानों पर सब्ज़ा निकल आया था और ऐसी ही एक चट्टान पर बैठा हुआ हामून बड़ी अफसुर्दगी से इन दोनों बूढ़ों की बातों के बारे में सोच रहा था जो इसी के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। हामून का इस दुनिया में कोई नहीं था,
وہ اسی بستی میں پیدا ہوا تھا، اسی میں پلا بڑا تھا، اسی میں اس نے ہوش سنبھالا تھا، اسی میں اس کی آرزویں جوان ہوئی تھیں۔ لیکن بدقسمتی یہ تھی کہ اس بستی میں اس کا کوئی نہیں تھا۔ وہ ایک تنہا درخت کی مانند تھا، سب کو اپنا سمجھنے والا اور یہ احساس کرنے والا کہ ان میں سے اپنا کوئی بھی نہیں ہے۔ کہیں سے اسے محبت، کہیں سے پیار نہیں ملے گا۔ محبت اور پیار کو ترسا ہوا یہ نوجوان لڑکا جس نے زندگی گزارنے کا ذریعہ جنگل کے درختوں کو ہی بنایا تھا۔ ہامون جنگل میں درختوں کو کاٹتا تھا اور ان کی مختلف چیزیں بناتا تھا۔ جھوپڑیوں میں استعمال ہونے والے دروازے، ایسی چوڑی چھتیں جو خوبصورت گھر بنانے کے کام آتی تھیں، یہی اس کا کام تھا۔ اپنے کام کے سلسلے میں اپنی بستی کے ایک بزرگ کے گھر پہنچا تھا۔ وہاں دو بزرگوں کے درمیان اپنے بارے میں گفتگو ہوتے دیکھ کر رک گیا تھا۔ بزرگوں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، نہیں، مجھے اپنی بیٹی اس قدر بھاری نہیں ہے کہ میں اس کی شادی ہامون کے ساتھ کر دوں۔ تم ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچو، وہ لاوارث ہے، بہت چھوٹا سا جھونپڑا ہے اس کا، تنہا رہتا ہے، اور کیا کر سکتا ہے وہ؟ ویسے تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن ایک بات سنو، بے شک وہ تنہا ہے، لیکن کیا بستی میں ایسا کوئی آدمی تلاش کر سکو گے جو یہ بات کہہ دے کہ ہامون ایک اچھا انسان نہیں ہے؟ تمہارا یہ کہنا ٹھیک ہے، وہ بے شک ایک اچھا انسان ہے، لیکن ہم لوگ اب ایسا تو نہیں کر سکتے کہ اپنی بیٹیاں اسے دے دیں۔ اگر میری کوئی بیٹی ہوتی تو میں بے شک اسے ہامون کا گھر بسانے کے لیے آمادہ کر لیتا، لیکن میں نہ اپنی بیٹی کو آمادہ کر سکتا ہوں اور نہ خود اس کے لیے آمادہ ہوں۔ ہامون نے یہ الفاظ سنے اور وہاں سے واپس چلا آیا۔ بے شک وہ اس کام سے نہیں گیا تھا اور نہ ہی اس نے کبھی یہ سوچا تھا کہ وہ کسی سے اپنی شادی کا تذکرہ کرے۔ ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا اس کا جس میں اس نے ہر چیز جمع کر لی تھی، وہ سب کچھ جو زندگی کی اہم ضروریات ہوتی ہیں۔ اس سے دولت کی آرزو نہیں تھی، لیکن جوانی کے وہ سارے خواب اس کی آنکھوں میں بھی آتے تھے جن میں ایک حسین وجود کروٹیں بدلتا رہتا تھا۔ اس حسین وجود کی کوئی شکل نہیں تھی، وہ چہرہ دھند میں لپٹا ہوا سا محسوس ہوتا تھا، اور یہ دھند کبھی اس کی آنکھوں میں واضح نہیں ہوئی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے چہرے کے نقش کیسے ہیں۔ اکثر اس کے ذہن میں یہ بے نقش وجود کروٹیں بدلتا رہتا تھا، اور اس وقت اس کی دلی آرزو ہوتی تھی کہ کاش وہ اس چہرے کو دیکھ سکے۔ اس وقت بھی وہ اس چٹان پر بیٹھا ہوا یہی باتیں سوچ رہا تھا۔ میں نے تو نہیں کہا ہے کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دے دے، میں تو بستی کے ہر فرد کو اپنا سمجھتا ہوں۔ یہ لوگ مجھے اچھا کہنے کے باوجود مجھ سے اس قدر دور ہیں، آخر کیوں؟ کیا میرا سینہ بستی کے دوسرے جوانوں سے کم چوڑا ہے؟ کیا میرا قد ان کے قد سے چھوٹا ہے؟ کیا میری محنت ان کی محنت سے کم ہے؟ پھر آخر کیوں مجھے یہ اتنا بیگانہ سمجھتے ہیں؟ ہامون کو یہ سوچتے ہوئے بہت دکھ ہو رہا تھا، اور وہ دھندلائی ہوئی آنکھوں سے اس سفید دھند کو دیکھ رہا تھا جو باڑ کے گزر جانے کے بعد اور حسین ہو گئی تھی، اور کبھی کبھی اس کی باریک باریک چھینٹیں ہامون کے بدن پر آ پڑتیں تو ہامون کو یہ محسوس ہوتا جیسے کوئی اسے تھپک تھپک کر تسلیاں دے رہا ہو۔ اس وقت بھی موسم کافی سرد تھا اور فضا میں ایک عجیب اداسی طاری تھی کہ ہامون نے ایک رنگ کو دیکھا، ایک انوکھا رنگ جو اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ یہ رنگ اس سفید دھند میں چمکا تھا۔ سفید دھند میں اس نے کبھی سرخی نہیں دیکھی تھی۔ یہ سرخی کیا اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہے؟ ایک لمحے کے لیے آنکھوں میں اتر جانے والا کوئی رنگ، یا پھر کچھ اور؟ لیکن بات ایک لمحے کی نہیں تھی، وہ سرخ رنگ مسلسل لہرا رہا تھا۔ فطری تجسس کے تحت وہ دیر تک اس رنگ کو دیکھتا رہا۔ ہامون کو جب دیر تک یہ سرخ رنگ نظر آتا رہا تو اس نے سوچا کہ ذرا اندر جا کر دیکھا جائے۔ حالانکہ بہت کم لوگ اس دھند میں داخل ہوا کرتے تھے کیونکہ وہاں کپڑے بھیگ جاتے تھے۔ وہ بہرحال ایک خطرناک جگہ تھی، لیکن ہامون آہستہ آہستہ اس دھند میں داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ اس دھند میں داخل ہوا اس نے سرخی کا مرکز پا لیا۔ یہ ایک بڑا کپڑا تھا جو کسی انسانی جسم پر تھا، اور یہ انسانی جسم جو کچھ بھی تھا اسے دیکھ کر ہامون کی جان کھنچ کر آنکھوں میں آ گئی۔ گہرے لمبے سیاہ بال، سلگتا ہوا حسین چہرہ، لیکن سب سے خوفناک چیز اس کا وجود تھا۔ ہامون اسے دیکھ کر چکرا کر رہ گیا تھا۔ وہ حیرانی سے یہ سوچ رہا تھا کہ یہ کون ہے جو اس طرح پانی میں پڑا ہوا ہے۔ وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ حسین وجود جو آبشاروں کی بلندی سے زمین تک آیا ہے اپنے بدن کی کتنی ہڈیاں توڑوا چکا ہے۔ اس کے بدن میں زندگی کا کوئی نشان باقی ہے یا پھر وہ صرف ایک لاش ہے؟ وہ آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچا اور اس نے جھک کر بغور دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ وہ سانس لے رہی ہے، وہ زندہ ہے اور کسی حادثے کا شکار ہوئی ہے۔ اپنی بستی کے تقریباً تمام ہی افراد کو وہ جانتا تھا۔ اس لڑکی کو بھی اس کے لیے اجنبی نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اس بستی کی نہیں تھی۔ اس کے نقوش سانولے لیکن بے حد پرکشش تھے۔ ہامون اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگا، اور کچھ دیر کے بعد اس کی آنکھوں کے پپوٹوں میں جنبش ہونے لگی۔ پھر اس نے آنکھیں کھول دیں، اس کے ہونٹ کپ کپائے اور اس کی مترنم آواز ابھری، میں کہاں ہوں؟ بستی سندالیا میں۔ کیا تم سندالیا کو جانتی ہو؟ نہیں، اس نے معصومیت سے کہا۔ کہیں اور سے آئی ہو؟ تمہاری بستی کا کیا نام ہے اور تم یہاں تک کیسے پہنچی؟ وہ جیسے ماضی کو یاد کرنے لگی، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ بولی،
انہوں نے مجھے دریا میں پھینک دیا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتے تھے، وہ میرے دشمن تھے۔ وہ سسکیاں لینے لگی۔ ہامون نے ہمدردی سے کہا، لیکن اب تم دشمنوں میں نہیں ہو۔ میں لاوارث ہوں، نہ جانے یہاں کیسے پہنچ گئی، اب میں کہاں جاؤں گی؟ تم فکر مت کرو، سندالیا کا سردار بہت اچھا ہے، وہ تمہیں ضرور پناہ دے گا، تمہیں اس کے پاس لے جاؤں گا۔ تمہارے دشمن ہماری بستی میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور ہامون نے ایسا ہی کیا۔ سردار نے اس سے پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ سائکانا۔ کیا تم یہاں رہنا چاہتی ہو؟ ہاں، مجھے اس ہمدرد انسان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں، مجھے یہ پسند ہے۔ سردار نے ہامون سے کہا، ہامون تو اگر چاہے تو اس لڑکی کو اپنی بیوی بنا سکتا ہے۔ ہامون کا دل خوشی سے دھڑک اٹھا۔ اس نے گردن خم کر کے کہا، عظیم سردار، میں تیرے حکم پر گردن جھکاتا ہوں۔ اس طرح سائکانا ہامون کی زندگی میں شامل ہو گئی اور ہامون کا گھر آباد ہو گیا۔ سائکانا کا حسن بے مثال تھا اور بستی کے لوگ ہامون کی تقدیر پر رشک کرتے تھے اور ہامون بے حد خوش تھا۔ سائکانا ایک اچھی بیوی تھی۔ کافی دن اچھے گزر گئے۔ ہامون بے پناہ محنت کرتا تھا تاکہ اپنی بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھے، لیکن ایک دن وہ خوف زدہ ہو گیا۔ اس رات کسی سرسراہٹ سے اس کی آنکھ اس وقت کھل گئی جب وہ گہری نیند سو رہا تھا۔ آنکھ کھلنے کی وجہ اس کی سمجھ میں نہیں آئی تو اس نے نگاہ اٹھا کر چاروں طرف دیکھا۔ تب اس نے اپنی جھونپڑی کے دروازے سے کسی سانپ کی دم کو باہر نکلتے دیکھا۔ اس کے حلق سے سانپ کی چیخ نکلتے رہ گئی کیونکہ اس کی نگاہ سائکانا کے بستر پر پڑی تھی۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھا اور باہر نکل آیا۔ اس نے ایک لمبی کالی ناگن کو تیزی سے ایک طرف جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران رہ گیا۔ حیرت اس بات پر تھی کہ سائکانا کہاں گئی اور وہ ناگن یہاں جھونپڑے میں کہاں سے آ گئی۔ وہ واپس اندر آ گیا۔ کچھ دیر اندر بیٹھا انتظار کرتا رہا، پھر جب خوب دیر ہو گئی تو دوبارہ باہر آیا اور آس پاس سائکانا کو تلاش کرنے لگا، لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ بڑی پریشانی کے عالم میں وہ واپس جھونپڑے میں آیا اور یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ سائکانا اپنے بستر پر موجود ہے اور گہری نیند سو رہی ہے۔ ہامون کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ سائکانا کو جگا کر اس سے پوچھے کہ وہ کہاں چلی گئی تھی، لیکن پھر اس نے یہ ارادہ ملتوی کر دیا۔ سائکانا جس طرح بے خبر سو رہی تھی، ہامون اسے جگا نہ سکا اور اپنے بستر پر جا کر دراز ہو گیا۔ لیکن دوسری صبح اس نے اس سے سوال کر ہی ڈالا، رات کو تم کہاں چلی گئی تھیں؟ رات کو؟ ہاں، ہمارے جھونپڑے میں کالا ناگ یا ناگن گھس آئی تھی۔ میری آنکھ اس کی سرسراہٹ سے کھل گئی تو میں نے اسے باہر نکلتے دیکھا۔ تمہارے بستر پر نگاہ پڑی تو تم موجود نہیں تھی۔ میں باہر دور دور تک تمہیں تلاش کرتا رہا۔ سائکانا تشویش سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے ہامون؟ پچھلے دنوں سے میں تمہیں بیمار محسوس کر رہی ہوں۔ تم شاید ڈراؤنے خواب بھی دیکھنے لگے ہو۔ خواب؟ تو اور کیا، میں ساری رات گہری نیند سوتی رہی ہوں اور میں نے کبھی اپنے جھونپڑے میں کوئی سانپ نہیں دیکھا۔ تو تمہارے خیال میں کوئی خواب دیکھا تھا میں نے؟ ہاں، میں دید سے تمہارے لیے کوئی دوا لاؤں گی۔ تعجب ہے، یہ کیسا خواب تھا؟ ہامون خاموش ہو گیا۔ بہت دن گزرے، پھر ایک رات اچانک چتر نندی رک گئی اور راج گندل چونک پڑا۔ اسے اس پرسحر داستان میں بہت لطف آ رہا تھا۔ جب چتر نندی دیر تک کچھ نہ بولی تو راج گندل نے کہا، تم خاموش کیوں ہو گئیں؟ کوئی آ رہا ہے شیش، کیا تم آنے والوں کی آہٹیں نہیں سن رہے؟ تب راج گندل نے غور کیا۔ واقعی کئی افراد پہاڑوں کی بلندیاں طے کر رہے تھے، پتہ نہیں کون تھے۔ رفتہ رفتہ عرشیہ کے اندر تبدیلیاں رونما ہونے لگی تھیں۔ پہلے اس کے انداز میں شہنواز کے لیے ایک بے رخی سی تھی، لیکن شہنواز کا رویہ اسے موم کرتا جا رہا تھا۔ پہلے میں بہت برا انسان تھا، میرے دل میں محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی، پر عرشیہ میں نے تمہیں دیکھا اور محبت کی پہلی کونپل میرے دل میں پھوٹی اور میں نے تمہیں حاصل کر لیا، اور اب تمہارے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے دل کا خالی گوشہ پر ہو جائے شہنواز، میں تمہیں تمہاری عرشیہ واپس لا دوں گی، عرشیہ تمہیں واپس لا دوں گی۔ عرشیہ کہتی۔ اس کی واپسی شروع ہوئی تھی، اس نے وقت سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ دوسری طرف شاہینہ اب مایوس ہو گئی تھی۔ اس نے سب کچھ کر لیا تھا، لیکن اس کی چھت اسے واپس نہیں مل سکی تھی۔ کیا کیا جتن نہیں کر لیے تھے اس نے، ایمان تک کھو بیٹھی تھی۔ سب کچھ برداشت ہو جاتا ہے، لیکن محبت کا پیوند نہیں برداشت ہوتا تھا۔ نتیجے میں بیمار پڑ گئی اور کوئی علاج کارگر نہیں ہو سکا۔ پھر ایک دن اس وقت جب شہنواز عرشیہ کے پاس بیٹھا اس کی دلجوئی کر رہا تھا، اسے بڑی حویلی سے شاہینہ کی موت کی اطلاع ملی۔ کیا؟ وہ حیرت سے چونک پڑا۔ جی چودھری صاحب، جب ان کی خادمہ ان کے لیے چائے لے کر گئی تو وہ… اوہ! شہنواز کے منہ سے افسوس بھری آواز نکلی۔ عرشیہ بھی دنگ رہ گئی تھی۔ اس نے غم بھری آواز میں کہا، آپ جانتے ہیں چودھری صاحب، میں بے قصور ہوں، میں نے کبھی ان کے حقوق پامال کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔
شاید ٹھیک ہی ہوا، وہ مجھے نہیں بھول سکتی تھی اور میں تمہیں، چودھری شاہ نواز نے غم آلود لہجے میں کہا اور بڑی حویلی جانے کی تیاری کرنے لگا۔ بشیر بیگ اب کلئی طور پہ حاتم علی ہو گیا تھا۔ علی جان نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، سارے کام کر دیے تھے، اور اب بشیر بیگ ایک دولت مند آدمی تھا۔ دولت جب آتی ہے تو عقل بھی ساتھ لاتی ہے، چنانچہ بشیر بیگ کو رہنے سہنے کا سلیقہ بھی آتا جا رہا تھا۔ وہ قیمتی سوٹ پہننے لگا تھا، شان سے گاڑی میں بیٹھتا تھا۔ تاجی بھی خوش تھی، نینا سے اسے بہت محبت ہو گئی تھی۔ تاجی نے ایک دن بشیر بیگ سے کہا، بیٹا بشیر بیگ شادی کر لے۔ ارے اماں چھوڑ، کیسی باتیں کرتی ہے، مزے کی زندگی گزر رہی ہے، اسے یوں ہی رہنے دے۔ اے بیٹا کون سی عمر چلی گئی ہے، بلکہ میں تو کہتی ہوں یہ عمر ہے تیری شادی کرنے کی۔ سچ پوچھ تو اماں تاجی ہمت ہی نہیں پڑتی۔ کیوں؟ ارے اماں تاجی، تھے تو بشیر بیگ اچکے، نہ ذات پات کا پتہ نہ ماں باپ کا پتہ۔ کسی اچھے گھر میں رشتہ تو مل جائے گا، مگر تھوڑے ہی دن میں پول کھل جائے گی۔ آدھا شہر بشیر بیگ کو جانتا ہے، نام سنیں گے حاتم تو جوتے لے کر دوڑیں گے۔ پڑا رہنے دے اماں کونے میں، مزے کر رہے ہیں تو بھی اور میں بھی۔ ارے مجھے بھی تو اماں کہتا ہے تو۔ ہاں تو پھر جہاں رشتہ لے کر جائے مجھے اپنی ماں بتا دینا، تاجی نے کہا۔ ٹھیک کہا تو نے، کام وہیں سے شروع ہو جائے گا۔ تو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر روٹی پر دال رکھ کر کھانے والی، لوگ حاتم کی اصلیت آسانی سے سمجھ جائیں گے۔ ایک بات تجھ سے کہوں بشیر بیگ، روٹی پر دال رکھ کر کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ ساری روٹی دال میں سن کر چٹپٹی ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی وقت ایک طرف سے نینا کی ہنسنے کی آواز ابھری، وہ دونوں چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ صاف لگ رہا تھا کہ وہ ان کی باتوں پر ہنس رہی ہے۔ بشیر بیگ نے ہنستے ہوئے کہا، اس کی سمجھ میں کیا آیا؟ ایسا نہ کہہ بشیر بیگ۔ کیوں؟ اللہ رکھے پوری سمجھدار ہے یہ، ہر بات سمجھتی ہے، بلکہ اب تو بولتی بھی ہے، اور جو کچھ بولتی ہے وہ بڑی سمجھداری کی بات ہوتی ہے۔ تو ہوگی نہیں، بڑی ہو گئی ہے، پیروں پر چلتی ہے۔ یہ بات نہیں بشیر بیگ، اور بھی بہت سی باتیں ہیں۔ میں تجھ سے ایک بات کہوں، کسی پیر فقیر کا سایہ ہے اس پر، اپنی عمر سے بہت بڑی ہے، ہمارے دیکھتے ہی دیکھتے کتنی بڑی ہو گئی ہے۔ اور پھر بشیر بیگ خدا لگتی کہیو، کیا اس کے آنے کے بعد سے ہی ہمارے دن پھرے ہیں نا؟ بشیر بیگ متاثر ہو گیا اور بولا، یہ بات تو ہے اماں۔ بیٹا میں تو اس کا بڑا خیال رکھتی ہوں، وضو سے رہتی ہوں اس کے ساتھ۔ اچھی بات ہے اماں۔ بشیر بیگ سوچ میں ڈوب گیا۔ آنے والے کئی سپیرے تھے، سپیروں کا سردار چنگیزو سب سے آگے تھا، لیکن اس کے آگے 4 سپیرے تھے جو ایک خاص طرح کا جال تانے سردار کے سامنے چل رہے تھے تاکہ ناگ سردار پر حملہ نہ کر دیں۔ سردار کے ساتھ ایک عجیب الخلقت بوڑھا آدمی تھا جو سوکھے ہوئے ڈھانچے کی مانند تھا۔ اس کے گال پچکے ہوئے اور ناک طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تھی، ہونٹ دھسے ہوئے اور آنکھیں الو کی آنکھوں کی طرح گول تھیں۔ سردار چنگیزو کی آواز ابھری، شیش دیتا، آج ناگ پنچمی ہے، میں تیری آر اتارنے آیا ہوں۔ ہمارے سپیرے آج تیرے درشن کر کے ناگ پکڑنے جا رہے ہیں۔ ناگ پکڑ کر ان کا زہر نکال کر بیچنا ہمارا پیشہ ہے، اس سے ہمارے پریوار پلتے ہیں۔ انہیں آشیرواد دے، تو ہمارا دیوتا ہے اور ہم تیرے سائے میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں۔ راج گندل صورتحال کو سمجھ رہا تھا، 13 سال ان کی قید میں گزارنے تھے، ان سے اچھے تعلقات ضروری تھے، چنانچہ اس نے پھن کھڑا کیا اور پھنکارے مارنے لگا۔ سپیرے خوش ہو گئے اور جے جے کار کرنے لگے، لیکن راج گندل نے اس سوکھے ہوئے بوڑھے کی طرف عجیب سے انداز میں مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس کی گول گول آنکھوں میں ایک عجیب سی بے اعتباری تھی۔ سپیرے نعرے لگا رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اب شیش ناگ ان کے قبیلے میں ہے، ان کی جے ہی جے ہے۔ پھر دوسری رسمیں ہونے لگیں۔ آخر میں دودھ کا ایک بڑا سا کنڈا رکھا گیا اور سپیرے اسی طرح جال سنبھالے الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ جب آخری آدمی بھی باہر نکل گیا تو چتر نندی نے کہا، منج بھی کیسا باولا ہے، بس اپنے حق کو شانتی دیتا ہے، اب تم بھلا یہاں قید رہ کر ان کی کیا سیوا کر سکتے ہو؟ راج گندل نے اس بات کا تو کوئی جواب نہیں دیا، وہ گہری سوچ میں تھا۔ پھر اس کے منہ سے نکلا، وہ کون تھا؟ تم اس سوکھے بطن والے بوڑھے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ ہاں، راج گندل چونک کر بولا۔ کون تھا وہ، تم جانتی ہو؟ لو، میں کیا جانوں، میں تو خود تمہارے ساتھ یہاں آئی ہوں، چتر نندی نے کہا۔ تو پھر تمہارا دھیان ادھر کیسے گیا؟ وہ مجھے عجیب سا لگا تھا۔ اس کی گول گول آنکھوں میں کوئی ایسی بات تھی جو من میں چبھ رہی تھی۔ بالکل ایسا ہی حال میرا بھی تھا، جب وہ آیا تھا تو دوسروں کی طرح تھا، پھر اس نے ہمیں دیکھا اور اس طرح چونکا جیسے کوئی خاص بات دیکھ لی ہو، پھر وہ پاپی ہمیں گھورتا ہی رہا، نہ جانے کیا سوچ رہا تھا وہ۔ کوئی پریشانی کی بات ہے کیا؟ نہیں، پریشانی کیسی، بس یوں ہی کسی انوکھی بات کا خیال تو رہتا ہے۔ تو چلو آؤ دودھ پئیں، تو اپنی کہانی پوری کر۔
میں اس میں الجھا ہوا ہوں، راج گندل نے کہا۔ چتر نندی دودھ کے کنڈے کے پاس پہنچ گئی۔ اس نے دعوت دینے والی نظروں سے راج گندل کو دیکھا اور پھر بولی، میں تجھ سے پہلے دودھ میں منہ ڈالنا نہیں چاہتی تھی، مگر میرا دل دودھ پینے کو چاہ رہا ہے، تو پی لے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں۔ شکم سیر ہو کر چتر نندی اس کے پاس آ گئی، پھر بولی، بات میں نے یہاں سے چھوڑی تھی کہ ہامون سائکانہ کی طرف سے پریشان ہو گیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سائکانہ انوکھی ہے اور وہ اس بستی کی نہیں ہے، کہیں دور سے آئی ہے، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ وہ سائکانہ کی کھوج میں لگ گیا اور پھر ایک رات اس نے سائکانہ کو جھونپڑے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ اس نے ایک کالی چادر اوڑھ رکھی تھی تاکہ رات کی تاریکی میں سے کوئی دیکھ نہ سکے۔ جیسے ہی وہ نکل کر دور گئی، ہامون اپنی نیند سے اٹھا اور اس کے پیچھے چل پڑا۔ سائکانہ دنیا سے بے خبر چلتی جا رہی تھی اور اس کا رخ بستی سے باہر تھا۔ ہامون کے بدن میں چنگاریاں دوڑنے لگیں۔ وہ سائکانہ کو بے حد چاہتا تھا، حالانکہ سائکانہ نے اسے اپنے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا اور یہی کہتی رہی تھی کہ وہ اپنا ماضی بھول چکی ہے۔ لیکن اب وہ کہاں جا رہی ہے؟ وہ اس کا پیچھا کرتا رہا۔ سائکانہ بستی پیچھے چھوڑ آئی تھی اور اب دور تک پہاڑیاں پھیلی نظر آ رہی تھیں۔ آخرکار سائکانہ کا سفر ان پہاڑیوں کے قریب ختم ہو گیا تھا۔ سائکانہ ایک غار کے سامنے رکی اور پھر غار میں داخل ہو گئی۔ کچھ لمحے انتظار کے بعد وہ دبے قدموں غار میں داخل ہو گیا۔ غار اندر سے خوب کشادہ اور ہوادار تھا۔ اس میں بے شمار مشعلیں روشن تھیں اور تیز روشنی میں اس نے جو دیکھا اس پر اسے یقین نہیں آیا۔ غار کے بیچوں بیچ پتھر کے بنے ہوئے ایک عظیم الشان ناگ کا مجسمہ ایستادہ تھا، ایسا ہیبت ناک مجسمہ کہ جسے دیکھ کر ہی انسان کا پتہ پانی ہو جائے۔ سائکانہ اس ناگ کے چرنوں میں بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں ہاتھ جوڑے ہوئے تھے اور اس کی پوجا کر رہی تھی۔ سائکانہ ناگ کے قریب ہوئی اور اس نے مجسمے کے چرنوں میں سر رکھ دیا۔ تب اس سانپ کی آنکھیں روشن ہونے لگیں، ان سے سرخ تیز روشنی پھوٹ رہی تھی اور پھر اس کے منہ سے لمبی دو شاخہ زبان باہر نکلی اور سائکانہ کو چھونے لگی۔ سائکانہ کے منہ سے نکلا، جے شیش بھگوگی، جے شیش بھگونتی۔ سانپ نے آنکھوں کا رخ بدلا اور پھر اس کی آنکھوں سے نکلنے والی سرخ شعاع نے ہامون کی طرف رخ کیا اور ہامون نے محسوس کیا جیسے آگ کی دو تیز دہکتی لکیریں اس کو چھونے کے لیے بڑھ رہی ہوں۔ دوسرے ہی لمحے اس کے قدم اکھڑ گئے اور اس نے پلٹ کر غار کے دہانے سے باہر جانے کے لیے چھلانگ لگا دی۔ اس کے بعد اس کے قدم جھونپڑے کے پاس آ کر ہی رکے تھے، لیکن اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ آخر سائکانہ کون ہے؟ سائکانہ واپس آ گئی۔ ہامون سوتا بنا پڑا رہا۔ سائکانہ خاموشی سے اپنے بستر پر لیٹ گئی تھی۔ دوسری صبح وہ بالکل پرسکون تھی۔ یہ اندازہ ہوتا تھا کہ اسے ہامون کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ اس کا رویہ ہامون کے ساتھ محبت بھرا ہی رہا۔ ہامون اب بے قرار رہنے لگا تھا۔ اس نے راتوں کو اکثر سائکانہ کو جھونپڑے سے باہر جاتے ہوئے دیکھا تھا، لیکن اب اس کی ہمت نہیں پڑتی تھی کہ وہ سائکانہ کا پیچھا کرے، نہ ہی سائکانہ سے اس بارے میں کچھ پوچھتا تھا۔ پھر سائکانہ نے ایک گل کھلایا۔ یہ گل وہ بچی تھی جو سائکانہ کے ہاں پیدا ہوئی تھی۔ سائکانہ بچی کو بہت پیار کرتی تھی، لیکن ہامون نے ایک بار بھی اسے پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا تھا۔ اب ایک مستقل خوف نے اس کے دل میں گھر کر لیا تھا، ایک انجان سا خوف جو ہامون کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ اس رات اس نے سائکانہ کو جس روپ میں دیکھا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی دہشت ناک تھا۔ سائکانہ اس کی زندگی میں بہت گہری اتر چکی تھی۔ اگر وہ اندر سے کچھ اور نکلتی ہے تو وہ اس کی زندگی کا بے حد بھیانک تجربہ ہوگا۔ ادھر سائکانہ ہامون کی بچی سے بے رخی دیکھ کر دل گرفتہ تھی۔ وہ ہامون سے سچے دل سے پیار کرتی تھی اور ہامون نے بھی اس کی محبت کا جواب محبت ہی سے دیا تھا، لیکن اب اس کے اندر جو تبدیلی رونما ہو رہی تھی وہ سائکانہ کے لیے پریشان کن تھی۔ پھر کئی ایسے واقعات ہوئے جنہیں دیکھ کر سائکانہ کو یہ احساس ہوا کہ ہامون بچی کو ہلاک بھی کر سکتا ہے۔ سائکانہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی۔ ایک دن سائکانہ نے ہامون سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اس وقت جب اپنی باہر کی ذمہ داریاں پوری کر کے واپس آیا تو وہ ہامون کے سامنے آ کر بولی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہامون نے سہمی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا اور بولا، کیسی بات؟ ہامون، میں تم سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ تم میری بچی سے نفرت کیوں کرتے ہو؟ ہامون نے عجیب سی نگاہوں سے سائکانہ کو دیکھا، پھر بولا، اس لیے کہ یہ بچی میری اور تمہاری محبت کے درمیان ایک دیوار کی طرح آ کھڑی ہوئی ہے۔ تمہارا یہ مطلب ہے کہ میں بچی کی محبت میں تمہارے ساتھ انصاف نہیں کر رہی؟ ہامون، یہ تو خوشی کی بات ہے، تم مجھے اتنا چاہتے ہو کہ تمہیں اپنی بچی بھی میرے اور تمہارے درمیان دیوار محسوس ہوتی ہے۔ سچ بات پوچھتی ہو سائکانہ تو یہ بات نہیں ہے۔ سائکانہ نے چونک کر ہامون کو دیکھا اور بولی، تو پھر مجھے بتاؤ تو صحیح، مجھے لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ بچی میری ہے۔ سائکانہ کے چہرے پر پتھریلے نقوش نمودار ہو گئے۔ وہ ہامون کو دیکھتی رہی، پھر بولی، تم اسے قتل کر دینا چاہتے ہو؟ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، لیکن میرا یہ احساس بہت شدید ہے۔ یہ تمہاری بہت مہربانی ہے ہامون، تم نے میری زندگی بچائی اور مجھے محبت دی، مجھے زندگی میں شامل کر لیا۔ ہامون، میں نے ہمیشہ تمہاری اس بات کی عزت کی ہے
لیکن یہ بچی مختلف شخصیت رکھتی ہے، میں اسے شاید تم سے بھی زیادہ چاہتی ہوں اور اس کے لیے کوئی نقصان برداشت نہیں کر سکتی۔ سائیکانا، میرے ذہن میں اور بھی کچھ باتیں ہیں۔ اچھا کیا تم نے آج مجھے موقع دیا کہ میں ان باتوں کی وضاحت کر دوں۔ سائیکانا، میں اس بستی کا ایک تنہا اور لاوارث انسان تھا۔ پھر سائیکانا تم مجھے ملی اور میں نے اپنی دنیا آباد کر لی۔ بہت خوش تھا میں تمہارے ساتھ۔ تمہارا ماضی میرے علم میں نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کبھی نہ کبھی تم اپنی محبت سے سرشار ہو کر مجھے سب کچھ بتا دو گی۔ سائیکانا، تم نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا۔ ایک رات میں نے گھر سے باہر ایک ناگن دیکھی جو ہماری جھونپڑی سے نکل کر ایک طویل و عریض سفر کر کے ایک پہاڑ تک پہنچی اور وہاں ایک غار میں پتھر سے بنے ایک سانپ کے سامنے پوجا کرتی ہوئی دیکھی گئی۔ سائیکانا، وہ تم تھیں۔ تم خود سوچو اس کے بعد سے مجھ پر کیا بیتنی چاہیے تھی، اور اس کے بعد کیا میرے لیے اس بچی کی طرف سے شکوک و شبہات پیدا ہونا غلط تھے؟ سائیکانا سوچتی رہی، پھر اس نے کہا، اصل میں تمہارا کہنا بھی غلط نہیں ہے، تمہارا کہنا بالکل ٹھیک ہے، اور میں نے یہ بات صرف اس لیے چھپا رکھی تھی کہ جس دن تم پر یہ انکشاف ہوگا وہ دن شاید میری اور تمہاری رفاقت کا آخری دن ہوگا۔ اور افسوس، جس چیز سے میں بچنے کی کوشش کرتی رہی تھی آخر وہ سامنے آ ہی گئی۔ ہاں، تمہارا شبہ بالکل ٹھیک ہے، میرے ماضی میں کوئی ایسی انوکھی بات نہیں ہے جو میں ضرورت سے زیادہ چھپاؤں۔ دراصل اس خوف نے مجھے تم سے بہت ساری باتیں کرنے سے روک رکھا تھا کہ میرے بارے میں جاننے کے بعد تم مجھ سے چھن جاؤ گے۔ اب جب کہ تم اس بات کا انکشاف چاہتے ہو تو میرا تمہیں مطمئن کرنا ضروری ہے۔ سنو، میرا تعلق ناگ بھون سے ہے۔ میں سانپوں کی سلطنت میں رہنے والی ہوں اور خود بھی ناگن ہوں، ایک اچھا دھاری ناگن جو 1000 سال عمر گزارنے کے بعد انسان کے روپ میں آ گئی تھی۔ ہمیں یہ آسانی حاصل ہوتی ہے کہ جب ہماری عمریں 1000 سال سے آگے بڑھ جائیں تو ہم اپنی پسند کی زندگی اختیار کر لیں۔ میں نے اچھا دھاری بننے کی کوششیں شروع کر دیں، لیکن ناگ نہیں چاہتے تھے کہ میں انسان کے روپ میں آؤں۔ وہ مجھے روکتے رہے اور جب میں نے ان کی بات نہ مانی تو انہوں نے مجھے اٹھا کر دریائے کوہلا میں پھینک دیا۔ اس وقت میں انسان کے روپ میں آ چکی تھی۔ دریائے کوہلا میں بہتی ہوئی میں یہاں اس آبشار کے کنارے آ کر رک گئی اور یہاں تم مجھے مل گئے۔ میں ناگوں کی دنیا سے دور نکل آنا چاہتی تھی، مجھے اس کا موقع مل گیا اور میں یہاں تمہارے ساتھ رہنے لگی۔ میں نے تم سے بے پناہ محبت کی اور کبھی تم سے غداری کے بارے میں نہیں سوچا، لیکن میرا دھرم کچھ اور تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ جب کسی اچھا دھاری کی اصلیت کھل جاتی ہے تو وہ اس کی نہیں رہ سکتی جس کی وہ ہے۔ یہ بچی 100% تمہاری ہے، لیکن بد نصیب تم نے مجھ پر شک کر کے میرے دل سے سب کچھ نکال دیا۔ میں نہیں چاہتی کہ اب میرا تمہارا ساتھ رہے، اور میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ میری کہانی منظر عام پر آئے۔ میں تمہاری گنہگار ہوں۔ یہ لڑکی بھی ناگن ہے کیونکہ میری اولاد ہے، میرے شریر کا ایک حصہ ہے۔ یہ سب کچھ تمہیں بتانے کے بعد مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہامون کہ اب تمہارا جیون ہمارے لیے نہیں رہا، تمہیں مرنا ہوگا تاکہ میری کہانی راز میں رہ سکے۔ میں اس لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں، میں نے کہا نا، میں نے ایک مرد کی حیثیت سے صرف اور صرف تمہیں چاہا ہے، تمہاری وفادار رہی ہوں، اور ایک ماں کی حیثیت سے میں اس بچی کو چاہتی ہوں، تم سے بھی زیادہ۔ اور پھر وہ ناگن کا روپ اختیار کرنے لگی اور تھوڑی دیر کے بعد ہامون کے سامنے وہ ناگن کھڑی ہوئی تھی۔ ہامون دہشت زدہ ہو کر دروازے کی طرف بھاگا تو سائیکانا نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے کاٹ لیا۔ وہ زمین پر گر پڑا اور تھوڑی ہی دیر کے بعد پانی ہو کر بہہ گیا۔ میری ماں مجھے لے کر چل پڑی۔ ہاں، میں وہی لڑکی ہوں۔ میری ماں نے میرا نام چتر نندی رکھا۔ وہ وہاں سے ناگ بھون بھی نہیں گئی، بلکہ مجھے لے کر ایک ایسی جگہ جا کر آباد ہو گئی جو سنسان اور ویران تھی، جدھر سے انسانوں کا گزر نہیں ہوتا تھا۔ ہم نے سینکڑوں سال وہاں گزارے۔ میری ماں نے جنتر منتر پڑھ کر مجھے ناگن بنا دیا اور ہدایت کی کہ میرے 1000 سال پورے ہو جائیں تب بھی میں ناگن ہی رہوں۔ انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ ناگن بن کر میں جنگلوں، پہاڑوں اور گفاؤں میں آزادی سے اپنا جیون بتا سکتی ہوں۔ انسان بنی تو انسانوں کے پھیر میں پڑھ کر اپنا جیون نشٹ کر لوں گی۔ اس کا کہنا تھا کہ انسان بہت برے ہوتے ہیں۔ بس مہاشیش میں ناگن بنی رہی، اور میں سچ مچ میں ناگن بن کر بہت خوش ہوں۔ میں نے ناگوں کے درمیان جیون بتایا ہے۔ ناگوں کے بیچ میں رہتے ہوئے مجھے پتا چلا کہ اگر مجھے شیش ناگ مل جائے اور وہ مجھے اپنے چرنوں میں سویکار کر لے تو میں رانی بن جاؤں گی۔ یہ خواہش میرے دل میں برسوں سے پل رہی تھی اور میں شیش ناگ کی تلاش میں بھٹکتی رہتی تھی۔ پھر تم مجھے نظر آئے اور مجھے شیش ناگ کے بارے میں جتنی معلومات تھیں انہوں نے مجھے بتایا کہ تم شیش ناگ ہی ہو، اور مہاشیش میں تمہارے پیچھے لگ گئی۔ تم کہتے ہو کہ تم ناگ نہیں، انسان ہو، اور انسان سے ناگ بننے کی بات سچ مچ میری سمجھ میں نہیں آئی ہے، لیکن اگر تم کہتے ہو تو ٹھیک ہی ہوگی۔ پر مجھے اس بات کی حیرت ہے کہ اگر تم ناگ نہیں ہو تو پھر شیش ناگ جیسے کیوں لگ رہے ہو؟ راج گندل حیران نگاہوں سے چترنندی کو دیکھ رہا تھا۔ انوکھی کہانی تھی اس کی۔ بہت سے پہلو تشنا تھے اور بہت سے ایسے جو سمجھ میں نہ آئے، لیکن سمجھانے والا کون تھا؟ اور سچی بات یہ ہے کہ سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ وہ اپنی ہی مشکل میں گرفتار تھا۔ 13 سال، پورے 13 سال۔
ٹھیک ہے مہاسابلی، مہاکالی، تم دونوں مہان ہو، میں تو تمہاری ایک معمولی سی سنتان ہوں، مجھے کیا ادھیکار ہے کہ تمہارے فیصلوں سے منہ موڑوں؟ میں نے سارا جیون تمہارے ساتھ ہی تمہارے چرنوں میں بتایا ہے، میرے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا، میں تو تمہارا ہی داس ہوں، تم نے مجھے چھوڑ دیا اور میں یہاں ایک کیڑے کی حیثیت سے اس قید خانے میں جیون بتا رہا ہوں، تم جانو اور تمہارا کان، بتاؤں گا یہ 13 سال بھی، ہو سکتا ہے مر ہی جاؤں، پر افسوس رہے گا کہ میں نے جن شکتیوں کے لیے سارا جیون کام کیا انہوں نے اس طرح میرا ساتھ چھوڑ دیا کہ پلٹ کر میری خبر بھی نہ لی۔ اسی وقت چتنندی کی پھنکار سنائی دی اور راج گندل چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ چتنندی ایک طرف اشارہ کر رہی تھی، راج گندل نے چونک کر دیکھا، 2 آنکھیں، گول گول الوؤں جیسی آنکھیں ایک پتھر کی دیوار میں جڑی ہوئی تھیں۔ یہ پہاڑی گفا کی ایک نیم تاریک دیوار تھی اور اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں کوئی انسان چھپ سکے، لیکن وہ گول گول آنکھیں وہیں سے انہیں تک رہی تھیں۔ راج گندل نے ایک دم کنڈلی ماری اور پھن کاٹ کر بیٹھ گیا۔ وہ عجیب سا انسان اس سمے بھی عجیب لگا تھا جب چنگیزو کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ راج گندل کو صاف محسوس ہو رہا تھا جیسے اس منحوس انسان کے ہونٹوں پر پھیلی ہوئی مسکراہٹ اور اس کی پراسرار آنکھوں میں جو چمک ہے وہ کسی خاص بات کا اظہار کرتی ہے، لیکن کیونکہ وہ اپنی مشکل کا شکار تھا اس لیے زیادہ توجہ نہیں دے سکا تھا۔ لیکن اب یہ آنکھیں دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ عام آنکھیں نہیں تھیں، اپنے تجربے کی بنا پر وہ کہہ سکتا تھا کہ وہ کسی شکتی مان کی آنکھیں تھیں۔ اس کا اندازہ ٹھیک نکلا۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد سوکھے شریر والا بدشکل دیواروں سے باہر آ گیا۔ جے دھن بھوانی، نگر باسیوں، جے دھن بھوانی۔ چتنندی کو تو اس کی بھنک بھی نہ ہوئی، لیکن راج گندل جانتا تھا کہ دھن بھوانی کیا ہوتی ہے۔ شیطانی والوں کا کوئی ایک دھرم نہیں تھا، جادو منتروں کی ایک الگ دنیا ہے اور اس میں بہت سے پنتھ ہوتے ہیں، مہاکالی پنتھ، مہاسا کالی پنتھ، دھن بھوانی کالکا دیوی اور بھی بہت سے دوسرے۔ ان کے الگ الگ دوارج ہوتے ہیں، پنتم سنگھی، پدم سنگھی، گور سنگھ وغیرہ۔ نمودار ہونے والا بھوانی سنگھ ہی تھا۔ چتنندی بھی راج گندل کے ساتھ پھن کاٹ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ بدشکل طوطے کی ناک والے نے مکرو مسکراہٹ سے کہا، مجھے اس سمے شک ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، چنگیزو شیش ناگ نہیں لایا ہے بلکہ کوئی دھوکہ کھایا ہے اس نے۔ چنانچہ مجھے یہ شبہ کیسے ہوا کیونکہ یہ ناگوں کا قبیلہ ہے۔ شیش ناگ کی خوشبو پر ناگ اس طرح بے قابو ہو جاتے ہیں کہ انہیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، مگر ناگ شانت ہیں۔ اس کا مطلب نہ تو سردار جانتا ہے نہ نیا بننے والا سردار چنگیزو۔ میں چاہوں تو قبیلے میں اس بات پر ایسی افراتفری پھیلا سکتا ہوں کہ سارا کچھ اتھر پتھر ہو جائے، مگر میں ایسا نہیں کروں گا۔ جانتے ہو کیوں؟ ایسے کام اس سمے کرنے چاہیے جب اپنی کوئی گونٹ پھنس جائے اور سردار سے کوئی بات منوانی ہو۔ طوطے کی شکل میں وہ مکروہ آواز میں چیخنے لگا، پھر بولا، چلو چھوڑو، تمہیں اس سے کیا، میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، مجھے تمہاری اصلیت پتہ چل گئی ہے۔ وہ ناگن کی بیٹی ہے اور تم پورے کے پورے انسان ہو۔ تمہاری ساری باتیں میں نے کیڑا بن کر سنی ہیں اور بل بنا کر چھپا رہا تمہاری گفا میں۔ چلو چھوڑو، آؤ اصل بات کریں۔ میرا نام منکاری ہے، گرو منکاری۔ یہ سب مجھے گرو مانتے ہیں اور قبیلے کا ہر سردار میری بڑی عزت کرتا ہے کیونکہ میں ان کی ہر مشکل میں مدد کرتا ہوں۔ ایک طرح سے یہ سمجھ لو یہاں اصل سرداری میری ہے، یہاں سب کچھ میرے اشارے پر ہوتا ہے اور میں دھن بھوانی کا داس ہوں، جن پنتھی کا وردانی۔ تمہاری کہانی میں تمہاری زبان میں سن چکا ہوں، مجھے کیڑے مکوڑوں سے لے کر جنگل کے تمام جانوروں کی زبان آتی ہے، باتیں کر سکتا ہوں، تم سے تمہاری زبان میں بات کروں گا، مجھے ہر بات کا جواب دو۔ جے گرو منکاری، جے منکاری مہاراج، راج گندل اور چتنندی نے احترام سے کہا اور گرو منکاری خوشی سے ناچنے لگا۔ تو تم نے مجھے گرو مان لیا، وہ خوشی سے بولا، پھر کہنے لگا، اب سوچ سمجھ کر ایک بات کا جواب دو۔ جی گرو مہاراج، راج گندل بولا۔ تم کون سے پنتھ میں ہو؟ راج گندل کچھ دیر سوچتا رہا، پھر بولا، اب میں کسی پنتھ میں نہیں ہوں مہاراج، میں نے مہاسابلی کی پوری سیوا کی، مہاکالی کے 16 استھان پورے کیے، مگر جب مجھے بیپتا پڑی تو کسی نے میرا ساتھ نہیں دیا اور دیکھ لو میں کس حال میں ہوں، تب پھر بھوانی پنتھ میں آ جاؤ۔ پیڑھی بدل لوں؟ راج گندل نے کہا، استھان بدلو گے تو پیڑھی بدلنی ہوگی، مگر میں 13 برس کی قید میں ہوں مہاراج۔ گر کی بات بتاؤں گا مگر اس سمے جب تم میرے پنتھ میں آ جاؤ گے، کیا اس گر کی بات سے میری 13 برس کی قید ختم ہو جائے گی؟ نہیں۔ پھر چالاکی مت کرو، گرو سے چالاکی نہیں کرتے، سب کچھ اس سمے پتا چلے گا جب تم دھن پتی بن جاؤ گے۔ مجھے سمے دو گے منکاری مہاراج؟ دوں گا، اوش دوں گا، بلکہ دیا، بوڑھے شیطان نے کہا اور اچانک اس طرح غائب ہو گیا جیسے چراغ بجھ جاتا ہے۔ چتنندی دیکھتی ہی رہ گئی تھی، پھر اس کے منہ سے نکلا، یہ کیا ہوا؟
وہ چلا گیا، راج گندل نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ چتر نندی حیران سی راج گندل کی سمت دیکھتی رہی، پھر تعجب سے بولی، انسانوں میں بھی ایسے ایسے کھیل ہوتے ہیں؟ اس طرح تو میری ماں سچ کہتی تھی کہ چتر نندی 1000 سال پورے ہونے کے بعد جب تیرے اندر روپ بدلنے کی شکتی پیدا ہو جائے تو انسان بن کر مت رہنا، سنسار میں انسان سے برا کوئی نہیں ہوتا۔ تو اپنے ہی گیت گائے جا رہی ہے، مجھے سوچنے دے کہ مجھے اب کیا کرنا چاہیے۔ تو پریشان ہے مہاشیش؟ تو اور کیا، پنتھی بدلنا آسان کام تو نہیں ہوتا، مہاکالی اور مہاسابلی سے منہ موڑنا پڑے گا، راج گندل نے کہا۔ چتر نندی خاموش ہو گئی، وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ دھوکہ تو مجھے بھی ہوا ہے، میں تو اسے شیشناگ سمجھ کر اس کے پیچھے لگی تھی، جب وہ شیش ہی نہیں ہے تو پھر مجھے اس کا کیا کرنا ہے، لیکن قید کے یہ 13 سال ان کا کیا ہوگا؟ راج گندل 3 دن تک سوچتا رہا، منکاری نے بھی اس دوران کوئی خبر نہیں لی تھی۔ چوتھے دن اس نے منکاری کو آواز دی اور ایک گوشے سے منکاری کی ہنسی سنائی دی۔ میں گیا ہی کہاں ہوں بالک، اس بل میں پڑا ہوا ہوں۔ اس کی آواز ابھری اور ایک سوراخ سے وہ ایک عجیب و غریب کیڑے کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ غار میں آ کر اس نے اپنے بدن کو کچھ جنبش دی اور انسان کی شکل میں اٹھ کھڑا ہوا۔ راج گندل اسے بغور دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کتنا بڑا شکتیمان ہے، نہ جانے اس نے یہ شکتی کس طرح حاصل کی۔ اس کے حصول کے لیے تو راج گندل خوار ہوتا رہا تھا اور اس نے اپنا سب کچھ گنوا دیا تھا۔ راج گندل حیران رہ گیا تھا، دیر تک تو منکاری کے الفاظ ہی اس کی سمجھ میں نہیں آئے، لیکن جو کچھ منکاری نے کہا تھا وہ اس نے سنا ضرور تھا اور ان پر غور کر رہا تھا۔ البتہ چتر نندی کی سمجھ میں سب کچھ آ گیا تھا، وہ حیرت سے چینخ پڑی، یہ بھی شیش ناگ نہیں ہے اور میں بھی انسان زادی ہوں۔ بے شک میری ماں ناگن تھی مگر اچھا دھاری، یہ بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے۔ سنا تو نے، تو شیش نہیں ہے اور جو جادو منتر پڑھے گئے ہیں وہ ہمارے لیے نہیں ہے، پتہ نہیں یہ خوش ہونے کی بات ہے یا دکھی ہونے کی۔ راج گندل بھی آہستہ آہستہ حقیقتوں پر غور کر رہا تھا، پھر اس نے حیرانی سے منکاری کو دیکھا اور کہا، گویا ہم لوگ، میرا مطلب ہے ہم دونوں ان سپیروں کے قیدی نہیں ہیں؟ ہاں، قبیلے کا نیا سردار چنگیزو تمہیں شیش ناگ سمجھ کر پکڑ کر لایا تھا کیونکہ تم شیش ناگ کی شکل میں تھے، پھر منتر وغیرہ پڑھے گئے۔ اگر تم شیش ناگ اور یہ ناگن ہوتی تو تمہیں 13 سال ان کی قید میں رہنا ہوتا، لیکن چونکہ تم منش ہو اس لیے آرام سے نکل سکتے ہو۔ تو ہمیں بتاؤ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے منکاری؟ سب سے پہلے یہاں سے باہر نکلو، اب تو تم بھوانی پنتھی ہو گئے ہو، اس لیے میرا فرض ہے کہ میں تمہاری ہر طرح مدد کروں۔ میں ابھی یہاں سے جانا چاہتا ہوں۔ ارے بابا تو نکلو یہاں سے، منکاری نے راستہ بتانے لگا۔ راج گندل اور چتر نندی منکاری کے پیچھے چل پڑے، انہیں باہر نکلنے میں کوئی دقت پیش نہیں آئی۔ وہ پہاڑ کے اوپر چڑھنے لگے، چتر نندی بالکل خاموش تھی اور تیز رفتاری سے ان کا ساتھ دے رہی تھی، اور منکاری کے بارے میں یہ اندازہ ہو ہی گیا تھا کہ وہ کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے۔ راج گندل یہ سوچ رہا تھا کہ اب اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا، اگر منکاری کو گرو بنا لے تو شاید اسے کچھ حاصل ہو جائے۔ منکاری ان کی رہنمائی کرتا رہا، وہ قبیلے سے اتنے دور نکل آئے کہ اب اگر قبیلے والے ان کے پیچھے دوڑ بھی پڑیں تو ان کی لکیر تک کو نہ پا سکیں۔ پھر جب رات کی سیاہی آسمان سے نیچے اترنے لگی تو انہوں نے اپنے آپ کو ایک دور دراز سرسبز و شاداب علاقے میں پایا۔ بڑی خوبصورت جگہ تھی، آگے شاید کوئی بستی تھی کیونکہ قرب و جوار میں ترکاریوں کے کھیت پھیلے ہوئے تھے۔ منکاری نے ایک جگہ منتخب کی اور بولا، یہاں قیام کرتے ہیں، دیکھو گوبھی کے پھول کھلے ہوئے ہیں، ان کی جڑوں میں جو بوٹیاں پائی جاتی ہیں وہ ناگوں کی بہترین خوراک ہوتی ہیں، اور ابھی جب تک تم لوگ اپنا روپ نہیں بدل لیتے تمہیں ناگوں ہی کی خوراک پر گزارا کرنا پڑے گا۔ چلو تم بھوکے ہو، کچھ کھا لو۔ چتر نندی تو واقعی شدید بھوک محسوس کر رہی تھی، بہرحال وہ دونوں شکم سیر ہوئے۔ جس جگہ منکاری نے قیام کیا تھا وہ ایک ٹیلا تھا، کچی مٹی کا وہ ٹیلا جس کے نیچے بڑی جگہ بنی ہوئی تھی، اور یہ جگہ دونوں ناگوں کے لیے بہت اچھی تھی۔ وہ اتنی دور تک اس قدر تیزی سے رینگے تھے کہ تھکن سے چور ہو گئے تھے، پیٹ بھرا تو نیند آ گئی اور وہ سو گئے۔ منکاری کے بارے میں پتہ نہیں کہ وہ سویا یا نہیں، لیکن وہ ان کے سامنے سے ہٹ گیا تھا۔ وہ کیسا ہے نہ راج گندل کو معلوم تھا نہ چتر نندی کو۔ دوسری صبح انہوں نے منکاری کو تلاش کیا تو وہ آس پاس نظر نہیں آیا۔ چتر نندی بولی، وہ چلا گیا، مگر ایک بات سچی ہے، اس نے ہمیں قید سے آزادی دلا دی۔ 13 برس پتہ نہیں کیسے گزرتے۔ راج گندل کچھ نہ بولا، وہ کسی قدر افسردگی کا شکار تھا۔ چتر نندی پھر کہنے لگی، تو شیش ناگ نہیں ہے، کس طرح ناگ کے روپ میں آیا یہ بھی صحیح طرح تو نے نہیں بتایا، پر میں تو تیرے پاس تجھے ناگ سمجھ کر ہی آئی تھی۔ میرے من میں تو بس ایک ہی اکشا ہے کہ میں شیش ناگ کو تلاش کروں، بھلا تیرے ساتھ رہ کر مجھے کیا ملے گا؟ سو میں اب چلتی ہوں، ویرانوں میں، پہاڑوں میں، گفاؤں میں، جنگلوں میں شیش ناگ ہی کو تلاش کرتی پھروں گی، اور میرے جیون کا کوئی مصرف نہیں ہے، مجھے آگیا دے۔ راج گندل نے چتر نندی کو دیکھا اور بولا، ہاں تجھے جانا ہی ہے، میری اپنی منزل کہاں ہے یہ میں نہیں جانتا،
لیکن اتنے دنوں تو نے میرا بڑا اچھا ساتھ دیا، کاش میں تجھے کوئی تحفہ دے سکتا۔ چتر نندی نے دکھ بھری مسکراہٹ سے اسے دیکھا اور اس کے بعد پھن ڈال کر اس جگہ سے باہر رینگ گئی۔ راج گندل کو واقعی تھوڑا بہت افسوس ہوا، پر جب وہ دور چلی گئی تو اس نے اس کا خیال دل سے نکال پھینکا۔ اس کا تو اپنا جیون ہی دلدل میں پھنسا ہوا تھا۔ باہر نکلا تو ایک درخت کی جڑ میں منکاری بیٹھا ہوا نظر آ گیا۔ وہ رینگتا ہوا منکاری کے پاس پہنچ گیا۔ منکاری نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ راج گندل پھن کاٹ کر اس کے پاس بیٹھ گیا تھا۔ تھوڑے فاصلے پر گوبھی کے کھیتوں پر مرد اور عورتیں کام کر رہے تھے۔ منکاری نے کہا، نام کیا ہے تیرا؟ راج گندل تھا میرا نام۔ راج گندل، تو اب ہماری پنتھی میں آ گیا ہے۔ بتا میں تیرے لیے کیا کروں؟ تیرے من کی سب سے بڑی منوکامنا کیا ہے؟ منکاری مہاراج، سب سے پہلے تو مجھے بھوانی پنتھی کے بارے میں بتائیے۔ ہاں، اب یہ سمے ہے کہ تو بھوانی پنتھی کے بارے میں سب کچھ جان لے۔ تو پہلے ہی کالے دھرم کا گیانی ہے۔ ہماری الگ الگ پنتھیاں ہوتی ہیں۔ مہاکالی بہت بڑی ہے اور اس کا سلسلہ مہاسابلی سے جا ملتا ہے، مگر کالے دھرم کے بھی کچھ الگ الگ خانے ہیں اور ہر خانے کا اپنا ایک ودھاس ہے۔ اب تو بھوانی کا داس ہے۔ بھوانی ماں ہر جگہ تیری سہایتا کرے گی۔ تجھے اپنا روپ بدلنے سے پہلے میرے کچھ کام کرنا ہوں گے، اور میرے یہ کام اگر تو کر لے گا تو تجھ پر سے میرا قرض اتر جائے گا۔ میں نے تجھے 13 برس کی قید سے بچایا ہے اور بھوانی پنتھی میں لایا ہوں، کیونکہ تو خود کہتا تھا کہ تو نے جیون بھر مہاکالی اور مہاسابلی کی پوجا کی ہے، مگر سمے پر انہوں نے تیرا ساتھ نہیں دیا۔ ایسی بات نہیں ہے۔ ہر پنتھ کے ودھوان اپنے پنتھی کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، پر کبھی کبھی ایسی قوتیں آڑے آتی ہیں جو راستے روک دیتی ہیں۔ ساری طاقت کالے دھرم والوں کے پاس ہی نہیں ہے۔ خاص طور سے یہ مسلمان عالم ہمارے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوتے ہیں۔ صرف یہ ہیں جو ہمارا کریا کرم کر دیتے ہیں، ورنہ باقیوں سے تو ہم اچھی طرح نمٹ لیتے ہیں۔ راج گندل کو فوراً بابا ادریس علی یاد آ گئے اور اس کے منہ سے پھنکاریں نکلنے لگیں۔ منکاری نے مسکراتے ہوئے کہا، ضرور تیرے من میں بھی ایسی کوئی بات ہے۔ ہاں منکاری، میرے جیون کو نشٹ کرنے والا ایک مسلمانی گیانی ہی ہے۔ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اگر ہمارا کوئی راستہ کاٹنے والا ہوتا ہے تو یہی ہوتے ہیں۔ خیر، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ تیرا کس سے جھگڑا ہے۔ تیرے من میں جو کچھ ہے تو اسے پورا کر سکتا ہے۔ تو ناگ کیسے بنا؟ ایک جاپ کر کے، جس میں مجھے ناگ بن کر کسی کو تلاش کرنا تھا۔ میری 3 دفعہ کی کوششیں ناکام ہو گئیں اور میں ناگ بنا رہ گیا۔ اب میں اس سمے اپنا اصل روپ حاصل کر سکتا ہوں جب میں ایک آخری جاپ کروں۔ یہ جاپ مجھے ناگ سے انسان تو بنا دے گا، پر اس کے بعد میرے پاس کوئی گیان نہیں رہے گا۔ پھر تو بڑا ہی خوش نصیب ہے کہ تجھے ایک عام انسان بننے سے پہلے ایک نئی پیڑھی مل گئی۔ منکاری مہاراج، آپ کی بہت سی باتیں میری سمجھ میں نہیں آتی، سمجھا دوں گا میں تجھے۔ اب تو یہ بتا، میں نے جو تیرے لیے کیا ہے، کیا تو مجھے اس کا بدلہ دینے کو تیار ہے؟ ایک سانپ کی حیثیت سے میں جو کچھ کر سکتا ہوں وہ مجھ سے زیادہ تم جانتے ہو منکاری مہاراج۔ ہاں، تجھے ایک سانپ ہی کی حیثیت سے میرے 3 کام کرنے ہیں اور اس کے بعد میرا تیرا حساب برابر ہو جائے گا۔ پھر میں تجھے بتاؤں گا کہ تجھے آگے کیا کرنا ہے۔ اگر تو مجھ سے پوچھے گا تو، اور اگر نہیں پوچھے گا تو تیری مرضی۔ تو اپنے راستے، میں اپنے راستے۔ آپ مجھے بتائیے کہ مجھے آپ کے لیے کیا کرنا ہے۔ اگر ایک ناگ کے روپ میں رہ کر میں کچھ کر سکتا ہوں تو اس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ منکاری سے ساتھ لے کر چل پڑا۔ اس نے لمبے فاصلے طے کیے اور آخرکار ایک بستی میں داخل ہو گیا۔ یہاں بھی اس نے ایک سنسان سی جگہ قیام کیا اور پھر راج گندل کو اپنا مطلب سمجھانے لگا۔ راج گندل غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ منکاری نے جو کچھ کہا وہ اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ منکاری ہی نے اسے اس شاندار حویلی کا راستہ دکھا دیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ حویلی میں کیسے داخل ہونا ہے۔ حویلی کے ایک ٹوٹے ہوئے حصے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں اینٹوں کے ڈھیر پر سے گزر کر راج گندل کو اندر داخل ہونے میں کوئی خاص دقت پیش نہیں آئی۔ منکاری نے اس شخص کا نقشہ بتا دیا تھا جسے کاٹ کر اسے ہلاک کرنا تھا، اور وہ شخص اسے نظر آ گیا۔ بڑی شان و شوکت والا کوئی 65-70 سالہ آدمی تھا۔ حویلی میں بے شمار عورتیں نظر آ رہی تھیں۔ ہندو گھرانہ ہی تھا اور یہاں کی شان و شوکت دیکھنے کے قابل تھی۔ جس شخص کو اسے کاٹنا تھا وہ اس گھر کا سربراہ تھا اور اس کا نام ستپال سنگھ تھا۔ سارے معاملات سے فارغ ہو کر ستپال سنگھ جب اپنے کمرے کی طرف چلا تو راج گندل نے بڑی احتیاط کے ساتھ اس کا پیچھا کیا اور دیکھ لیا کہ وہ کہاں سے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ اس کے بعد راج گندل نے کمر کی پشت سے ایک درخت کے ذریعے روشن دان تک پہنچنے کی کوشش کی۔ یہاں سے وہ کمرے میں اتر سکتا تھا، اور جب رات گہری ہوئی تو وہ درخت پر چڑھ کر روشن دان تک پہنچا۔ روشن دان سے نیچے اتر کر اس بڑے سے چھپر کے نیچے پہنچا جس کے اوپر ستپال سنگھ موجود تھا۔ کمرے میں اس وقت کچھ اور افراد بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ ستپال سنگھ کہہ رہا تھا، دیکھو، دولت کا پھیر بڑی بری چیز ہوتی ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میرے پرکھوں کا دیا ہوا ہے اور اب وہ سب تمہاری ملکیت ہے۔ میں انتظار کرتا رہا کہ وہ بھی آ جائے، پر اس کے بھاگ میں وہ ہے ہی نہیں جو میں اسے دینا چاہتا ہوں۔ بلا وجہ میری طرف سے غلط فہمی کا شکار ہو کر برائی کے راستوں پر نکل گیا۔
مرنے کے بعد بھی میں اس کے لیے دکھی ہوتا رہوں گا۔ خیر اس کا حصہ محفوظ رکھنا، اگر وہ کبھی جیون میں تمہارے پاس آ جائے تو اس کا حصہ اسے دے دینا، کیا سمجھے؟ بھگوان آپ کو ہمارے سروں پر سلامت رکھے بڑے مہاراج، آپ کے جیون میں ہی وہ آ جائے گا، آپ دیکھ لیجئے گا۔ جس طرح بگڑ کر گیا ہے مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ واپس آئے گا۔ ستپال سنگھ نے مغموم لہجے میں بولا۔ وکیل کل آ جائیں گے، میں وصیت نامے پر دستخط کر کے ان کے حوالے کر دوں گا۔ تم لوگ کل ذرا تیاریاں رکھنا، ہم ایک چھوٹی سی تقریب کر لیں گے تاکہ سب کو معلوم ہو جائے کہ میں نے وصیت نامہ وکیل صاحب کے حوالے کر دیا ہے۔ آپ کی جو آ گیا مہاراج، بس اب تم لوگ جاؤ، میں آرام کروں گا، ستپال سنگھ نے کہا۔ تمام لوگ کمرے سے باہر نکل گئے اور ستپال سنگھ کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ راج گندل آہستگی کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ بدل کر ایک ایسی جگہ آ گیا جہاں سے وہ اپنا کام بآسانی کر سکتا تھا۔ ستپال سنگھ بستر پر لیٹ گیا کہ وہ نیم غنودگی میں آ جائے تو وہ اپنا کام کر لے۔ پتہ نہیں ستپال سنگھ نیم غنودہ ہوا تھا یا نہیں، لیکن اس کا ایک ہاتھ بستر سے نیچے ضرور لٹک گیا تھا اور ہاتھ کی پوری کلائی راج گندل کی زد میں تھی۔ راج گندل پھن اٹھا کر آہستہ آہستہ اوپر اٹھنے لگا، پھر اس نے بھرپور طریقے سے ستپال سنگھ کی کلائی پر منہ ڈالا اور اپنا زہر اس کی رگوں میں اتار دیا۔ ستپال سنگھ کے حلق سے ایک دہشت ناک چیخ نکلی تھی اور راج گندل روشن دان کی طرف دوڑا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں وہ روشن دان سے باہر نکل آیا۔ اب اسے نہیں معلوم تھا کہ ستپال سنگھ پر کیا بیتی، لیکن یہ بات طے تھی کہ اس کا سارا وجود شیشناگ کا تھا، اور بھلا شیشناگ کا کاٹا کیا بچ سکتا تھا؟ منکاری نے مسکراتے ہوئے اس کا سواگت کیا تو راج گندل نے اسے بتانے کی کوشش کی کہ اس نے اس کا کام کر دیا ہے، لیکن منکاری پہلے ہی بول اٹھا، معلوم ہے مجھے، پہلے ہی معلوم ہے، اب تم دوسرا کام کر لو۔ یہ دوسرا کام ایک 7 سالہ بچے کو ڈسنے کا تھا، سو راج گندل نے ذہانت اور چالاکی کے ساتھ یہ کام بھی کر لیا، اور تیسرا کام ایک لڑکی کا تھا۔ راج گندل اگر بذات خود ایک سنگ دل اور کمینہ صفت انسان نہ ہوتا اور اس کی اپنی ضرورت نہ ہوتی تو شاید کوئی بھی صاحب عقل ان تینوں افراد کو ہلاک کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ ستپال سنگھ بہت ہی نرم خو انسان تھا، لیکن سب سے بڑی بات اس نوجوان لڑکی کی تھی جو بے حد خوبصورت تھی، اور جب اس کی پنڈلی میں راج گندل نے اپنے دانت گاڑے تو لڑکی کے حلق سے نکلنے والی چیخ بڑی دل دوست تھی۔ راج گندل کو وہاں چھپنے کا موقع نہ مل سکا، بہت سے لوگوں نے اسے دیکھ لیا، اس کی جان بڑی مشکل سے بچی تھی، لیکن بہرحال کسی نہ کسی طرح راج گندل نکل آیا تھا اور منکاری نے معمول کے مطابق اس کا استقبال کیا تھا۔ تمہارے تینوں کام پورے ہو گئے منکاری، اب مجھے بتاؤ مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے کام پورے ہو گئے، ایک بات کا خیال رکھنا، جب تو بھوانی پنتھی میں آ گیا ہے تو اس سے غداری مت کرنا۔ مہاسابلی اور مہاکالی نے تیرے من کو الجھا دیا تھا، اور جیسا کہ تو بتاتا ہے کہ وہاں سے تیری کوئی سہایتا نہیں ہوئی، میں تجھے ایک دوست کی حیثیت سے بتا رہا ہوں، کوئی بھی اپنی جگہ مکمل نہیں ہے۔ میں تجھے جو باتیں بتا رہا ہوں انہیں گرہ میں باندھ لینا۔ اب تجھے ناگ سے منش بننے کا جاپ کرنا ہے، لیکن اب تو بے سہارا نہیں ہوگا۔ منش بننے کے بعد تجھے بھوانی دیوی کا وردان حاصل ہو جائے گا، بھوانی ماں تجھے جاپ بتائے گی، اور وہ جاپ کر کے تو صحیح معنوں میں بھوان داس بن سکے گا۔ جب تو بھوانی کا داس بن جائے گا تو بھوانی کے بیروں سے اس دشمن کا پتہ پوچھنا جس سے تیری لاگ لگی ہوئی ہے، وہ تیری رہنمائی کریں گے۔ جہاں تک مسئلہ ہے تو میں بھی تیری سہایتا کروں گا، اس کے لیے تجھے ایک منتر پڑھنا ہوگا جو میں بتائے دیتا ہوں، منکاری نے کہا، اور منتر کے 3 بول راج گندل کو بتا دیے، پھر بولا، اور کچھ پوچھنا چاہتا ہے تو مجھ سے پوچھ۔ منکاری مہاراج، سچی بات یہ ہے کہ میں نے جیون میں جو گیان دھیان کیے انہوں نے مجھے بہت کچھ دیا۔ مسلمانوں کی ایک بستی سے کچھ فاصلے پر میں نے اپنا ایک مٹ بنایا، اور اس مٹ میں ضرورت مند میرے پاس آتے تھے اور میں مہاسابلی کی ہدایت کے مطابق ان کے لیے بہت کچھ کر دیتا تھا۔ پھر میرے من میں سمائی کہ میں سنسار کی مہاشکتی حاصل کروں اور ایسا بن جاؤں کہ کوئی میرے مقابلے پر نہ ٹک سکے۔ بس وہیں سے مار کھا گیا اور وہ نہ کر سکا۔ سارے گیان میرے ہاتھ سے نکل گئے اور مجھے ناگ بن کر اپنا آخری کام کرنا پڑا، پر میرا دل خراب اس بات پر ہو گیا کہ میں نے مہادیوی اور مہاسابلی کے لیے ہر کام کیا، ان کی خوشی کے لیے کئی بھیٹ دیں، لیکن انہوں نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، سارے گیان دھیان مجھ سے چھین لیے۔ مجھے اس کا بڑا افسوس ہے۔ نہیں، تو نے ایک جیون بتایا ہے مہاسابلی اور مہاکالی کے داس کی حیثیت سے، میں تو بس شروع ہی سے بھوانی دیوی کا داس بن گیا، اور اس کی بھی وجہ تھی۔ جن 3 افراد کو تو نے ہلاک کیا وہ ایک مہان جوگی کے کرم میں تھے، اور میں بھوانی کے داس کی حیثیت سے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ سب سے پہلا وہ آدمی جس کا نام ستپال سنگھ تھا میرا سب سے بڑا بھائی تھا۔ پتا جی کی چھوڑی ہوئی جائیداد میں میرے دوسرے بھائیوں نے اپنا اپنا حصہ لیا، وہ بھائی شادی شدہ تھے۔ بھابھیوں نے چالاکی کر کے مجھے راستے سے ہٹا دیا، اور بڑا بھائی بھی ان کے پھیر میں آ گیا۔ پتا جی ساری دولت اور جائیداد کا محافظ اسے بنا گئے تھے، انہوں نے ہدایت کر دی تھی کہ وہ ہم سب کو ہمارے حصے دے دے، پر بڑے بھائی کی نیت میں خرابی آ گئی، میرے ساتھ وہ سلوک کیا گیا کہ آخرکار مجھے گھر چھوڑنا پڑا۔ میں تل ملاتا ہوا گھر سے نکل آیا،
میرے من میں غصہ بڑھتا چلا گیا۔ میں گھر چھوڑ کر جنگل بیابان میں نکل آیا۔ پھر جنگل میں مجھے ایک ٹوٹی پھوٹی سمادھی نظر آئی۔ یہ سمادھی ایک ایسے آدمی کی تھی جو اس بھوانی کا داس تھا اور اس کا نام ہی منکاری تھا۔ میں اس سمادھی میں داخل ہوا تو مجھے منکاری کی آتما ملی اور اس نے مجھ سے بات چیت کی۔ اس نے کہا کہ وہ بھوانی کا چیتن ہے اور اپنی تمام آرزوؤں کے ساتھ مر گیا ہے۔ اگر میں اس کے ادھورے کام کر دوں تو میں بڑا گیانی بن جاؤں گا۔ اس نے ہی مجھے منکاری کا نام دیا، یعنی اپنا نام، اور مجھے بھوانی کا داس بنا دیا۔ میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے، جو وہ کہتا ہے کر لو۔ میں نے اس کے کام کیے اور بھوانی دیوی کا پجاری بن گیا۔ میرا اصل نام جوگندر پال سنگھ ہے۔ بہرحال اس کے بعد میں گھومتا پھرتا ان سپیروں کی بستی کی طرف نکل گیا اور وہاں وہ لوگ میری بڑی عزت کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے بڑا مان دیا۔ پھر تو مجھے ملا اور میں نے سوچا کہ اپنا وہ کام میں تجھ سے کراؤں۔ سب سے پہلا صلہ میں نے تجھے ہی دیا کہ تجھے اصل بات بتائی کہ تو شیش ناگ نہیں ہے اور 13 برس کی قید تجھ پر لاگو نہیں ہوتی۔ یہ ان سپیروں کی بھول ہے۔ اور اس کے بعد میں نے تجھ سے اپنے کام کرائے۔ اور میرا بڑا بھائی ستپال سنگھ تھا اور وہ 7 سال کا لڑکا اس کی بیوی کا بھائی جسے ستپال سنگھ اپنا حصہ دینا چاہتا تھا، اور وہ لڑکی پدمنی، وہ جسے میں بچپن سے چاہتا تھا۔ پر یہ سب کچھ ہونے کے بعد وہ میرے لیے نہ رہی تو میں نے سوچا کہ سنسار میں وہ کسی کے لیے نہ رہے۔ اب تو نے میری بات سن لی۔ بھوانی کا پکا داس بن کر تجھے پھر شکتی حاصل ہو جائے گی، اور یہ بات تجھے بھوانی کا کوئی بیر ہی بتائے گا کہ تجھے آگے کیا کرنا ہے۔ منکاری کو جب تجھے بلانا ہو تو یہ 3 بول بول دینا، مگر یہ بھی اس سمے تیرے ہاتھ آئیں گے جب تو منکاری کا جاپ کر لے گا۔ بول، مجھے گرو مانتا ہے؟ میں نے تو پہلے ہی آپ کو مہا گرو مان لیا ہے منکاری مہاراج، راج گندل نے کہا کہ یہ بات وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ وہ جو کچھ کھو بیٹھا تھا اسے حاصل کرنے کے لیے اسے منکاری کا سہارا لینا ہی پڑے گا۔ منکاری نے کہا، بس اب تو سیدھا نکل جا اور اس سمے تک جنگل میں چلتے رہنا جب تک تجھے کالے رنگ کی ایک ٹوٹی پھوٹی عمارت نہ نظر آ جائے۔ پہچان اس عمارت کی یہ ہے کہ اس کے اوپری سرے پر ایسا لگتا ہے جیسے کوئی کوا بیٹھا ہوا ہو، پتھر کا بہت بڑا پرندہ جو انسانوں کے ہاتھوں کا بنایا ہوا نہیں ہے۔ وہی میرے گرو منکاری کا ستھان ہے اور وہیں تجھے بھوانی دیوی کا گیان ملے گا۔ راج گندل نے پوری تفصیل سمجھ لی۔ ایک بار پھر اسے جدوجہد کی منزل میں داخل ہونا تھا، چنانچہ وہ وہاں سے چل پڑا اور لمبے فاصلے طے کرتا رہا۔ پھر اسے دور ہی سے وہ خوفناک عمارت نظر آ گئی جس کے اوپری سرے پر اینٹوں اور سیمنٹ سے بنا ہوا ایک کوا نظر آ رہا تھا، مگر وہ سیدھا اس عمارت تک نہیں گیا بلکہ اس سے پہلے ایک جگہ منتخب کی۔ یہ نیم کا ایک درخت تھا جس کے نیچے بیٹھ کر اس نے وہ جاپ کرنا شروع کر دیا جو اسے ناگ سے انسان بنا سکتا تھا۔ اور جب جاپ کا سمے پورا ہوا تو بہت عرصے بعد اس نے اپنے آپ کو انسان کے شریر میں پایا۔ جو کچھ راج گندل پر بیت رہی تھی وہ کالے علم کا شاخسانہ تھا اور وہ شیطانی علوم کا پیروکار ان تمام مصیبتوں کو بھگت رہا تھا۔ بہرحال اپنے انسانی جسم کو محسوس کر کے اسے خوشی بھی ہو رہی تھی، اور دکھ یہ تھا کہ اب وہ راج گندل نہیں تھا۔ بہرحال انسان بن کر وہ اس عمارت کی طرف چل پڑا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ وہاں پہنچ گیا۔ ادھر راج گندل اپنی زندگی کے اس عذاب سے گزر رہا تھا اور اس کا غرور پاش پاش ہو گیا تھا۔ ادھر دوسرے عوامل یہ تھے کہ عرشیہ نے سلامت علی کے انکشافات کے بعد صبر کر لیا تھا اور دونوں اداس زندگی گزار رہے تھے۔ چودھری شاہ نواز کی فطرت میں بڑی تبدیلی پیدا ہو گئی تھی۔ عرشیہ کے ساتھ وقت گزارتا تھا اور اس کی دلجوئی کرتا تھا۔ دونوں اپنی بچی کے بارے میں باتیں کرتے تھے اور دعا کرتے تھے کہ ان کی نور نظر انہیں مل جائے۔ ادھر نینا پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ بشیر بیگ کو، جو کبھی 2 کوڑی کا انسان تھا، اب معاشرے میں ایک اعلیٰ مقام مل گیا تھا۔ ہر طرف عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ کچھ پہچان والے بھی تھے جو اس کی شکل دیکھ کر گومگوں کی کیفیت میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اس کی شان و شوکت کی وجہ سے وہ اسے مخاطب بھی نہیں کر سکے تھے، اور بشیر بیگ بھی اب اپنے ماضی میں نہیں جانا چاہتا تھا۔ اماں تاجی کہتی تھی، ہائے بشیر بیگ، تو اپنا نام بدل لے، میں تجھے اچھا سا نام بتاتی ہوں، تو راجہ چنگیز بخت رکھ لے اپنا نام۔ کیوں اماں تاجی؟ بہت بڑا نام ہے، تجھ پر سجے گا۔ اماں، اللہ نے ہماری تقدیر بدل دی ہے، اس کا مطلب یہ تو نہیں ہم اپنی ماں کو گالی دیں۔ لے، ماں کو گالی کیوں پڑی؟ تو اور کیا اماں، ہمارا نام راجہ چنگیز بخت تو ہمارے باپ کا کیا نام ہوگا؟ اس کا نام راجہ، کوئی بھی راجہ رکھ لے۔ اماں تاجی کی معلومات بس اتنی ہی تھیں۔ اور میرے اصل باپ کا کیا ہوگا؟ لوگ مجھے کسی اور باپ کا بیٹا کہیں گے، اور سمجھے تو میرے باپ کی روح قبر میں تڑپے گی نہیں اماں؟ ہاں یہ تو ہے۔ چل پھر ٹھیک ہے، بشیر بیگ ہی ٹھیک ہے۔ بہرحال بشیر بیگ کی زندگی بہت عمدہ گزر رہی تھی، اور اب اس بات کو اس نے اپنا بنا لیا تھا کہ نینا اس کی تقدیر میں شامل ہونے کے بعد اس کی حیثیت کا باعث بنی تھی۔ نینا کو وہ بڑی عزت و احترام دیتا تھا۔ ادھر بچی تھی کہ جنگلی بیل کی طرح بڑھ رہی تھی۔ دوسرے بچے جس طرح بڑھتے ہیں وہ ان سے 6 گنا آگے تھی، بولنے لگتی تھی اور بڑی پیاری پیاری باتیں کرتی تھی۔ البتہ اماں تاجی 2-4 بار بڑی پریشان ہوئی تھی جب انہوں نے دیکھا تھا کہ بچی باغ میں درختوں کے جھنڈ کے نیچے بیٹھی کسی سے باتیں کر رہی ہے۔
अम्मा को बिल्कुल नजर नहीं आया जिससे वो बातें कर रही थी, लेकिन बच्ची का अंदाज ऐसा था जैसे वो बातें करने वाले से बहुत ज्यादा खुश हो और बड़े प्यार से इससे बातें कर रही हो। जब अम्मा ताजी को कोई नजर नहीं आया तो वो इसके पास पहुंच गई। बेटा नैना क्या कर रही है यहाँ? अरे अम्मा ताजी, आप किधर आ गई? मैं मामू जान से बातें कर रही हूँ। ले, ये दरख्त तेरा मामू है? तुम जाओ अम्मा, मुझे बातें करने दो। बेटा मगर हो भी तो कोई जिससे तू बातें कर रही है। अम्मा तुम जाओ, मुझे बातें करने दो, बच्ची ने उलझे हुए लहजे में कहा। यहाँ इसके हर हुक्म की तामील होती थी। चनाचा अम्मा ताजी वहां से चली गई, लेकिन आज वो कुछ ज्यादा ही उलझ गई थी। ये बच्ची किससे बातें करती है? और इसने ये बात भी बशीर बेग को बता दी। ए बशीर बेटा, मुझे इसके दिमाग में थोड़ी सी लटक नजर आवे है। किसके दिमाग में अम्मा? अरे नैना की बात कर रही हूँ। अम्मा सुकून से वक्त गुजारो, बेकार बातें नहीं किया करते। तेरी कसम बेटा, गलत नहीं कह रही, अकेले में बैठी बातें करती रहती है। कोई आवाज़ सुनी तुमने? नहीं, आवाज़ तो नहीं सुनी। तो फिर बिला वजह की बातें करती हो, बशीर बेग ने डांट पिलाई। यूं नैना इस घर में परवान चढ़ रही थी और बज़ाहिर यूं लगता था जैसे इसे एक पुरसुकून जिंदगी नसीब हो गई हो। मुलाजिम इसकी इज्जत करते थे, मुलाजिमों को इससे बड़े फ़ायदे थे। वो मुलाजिमों को इनामात भी देती रहती थी और कई बार मुलाजिमों ने ये इनाम अम्मा ताजी और बशीर बेग के सामने रख दिए थे। साहब जी आपका नमक खाते हैं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें हमारी नमक हरामी सामने आती हो। साहब जी बिटिया हमें ये चीज़ें देती है, पता नहीं आपसे पूछती भी हैं या नहीं। जो चीज़ें इन मुलाजिमों को दी गई थीं वो बेहद कीमती थीं। अम्मा ताजी ने एकदम हाथ बढ़ाए थे लेने के लिए। ए बच्ची ही है, तुमने बड़ा अच्छा किया हमें बता दिया, ये तो बड़ी कीमती चीज़ें हैं। अम्मा ताजी मैंने आपसे कहा कि ये चीज़ें आप वापस ना लें, बशीर बेग ने उसीले लहजे में कहा। मगर देखो नैना तुम्हें जो कुछ देती है मैं इजाज़त देता हूँ कि वो तुम रख लिया करो, वो तुम्हारा हक है। नैना का बहुत बड़ा मकाम है इस घर में, मालिक है वो इस घर की। अम्मा ताजी आइंदा आप कभी इन लोगों से ये ना पूछें कि नैना ने इन्हें क्या दिया, और ना तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है। मुलाजिम खुश हो गए थे।